बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। पेशे खिदमत है काला जादू नावल, एपिसोड नंबर 2। परेशानियों के दिन, परेशानियों की रातें, सारा कारोबार बंद हो गया था। कोई ड्यूटी पर नहीं जाता था। मैं भी गोशे नशीन हो गया था। इस दौरान मैंने कुछ तजुर्बात भी किए थे। मसलन अपने ऊपर बीतने वाले तमाम वाकयात कागज पर लिखने की कोशिश की। कागज में स्याही गायब हो गई। कई नए बाल पॉइंट आजमाए मगर किसी ने चलकर ना दिया। दूसरी बार उंगलियां अकड़ गई। तीसरी बार आंखों से रोशनी गायब हो गई। खौफजदा होकर मैंने ये कोशिश तर्क कर दी। यूं भी 3 दिन गुजरने के बाद एकदम पुरअसरार खामोशी छा गई थी। कोई ऐसी बात नहीं हुई थी जो हैरानी का बायस होती, लेकिन घर वालों के खास गायब थे। बहन भाई को पढ़ने नहीं भेजा जा रहा था कि कोई हादसा पेश ना आ जाए। मामू और वालिद दफ्तर नहीं जा रहे थे कि घर में कुछ हो ना जाए। उस सुबह नाश्ता करते हुए मामू रियाज ने कहा, भाईजान आपको हकीम सादुल्ला याद है? वालिद साहिब चौंक पड़े, फिर किसी कदर पुरजोश लहजे में बोले, भाई खूब याद आए। वो वाकई इस वक्त वो हमारे बेहतरीन मददगार साबित हो सकते हैं। हकीम सादुल्ला मुझे भी याद थे, एक दिन दीनदार बुजुर्ग जिनसे हमारी कदीम शनासाई थी। पहले हिकमत करते थे, तजुर्बे के साथ साथ रूहानियत भी थी। बेटे जवान होकर उम्दा मुलाजमत पर लग गए तो मतलब खत्म कर दिया, मगर अब भी फी सबीलिल्लाह खास जरूरतमंदों का इलाज मुफ्त किया करते थे। काफी उम्र थी, भौंहों के बाल भी सफेद हो गए थे मगर कमर सीधी थी, बिनाई दुरुस्त थी, दांत 32 मौजूद थे, चेहरे पर सेहत की सुर्खी थी, उनका बुढ़ापा काबिले रश्क था। शाम को 6 बजे हम हकीम साहिब के यहाँ रवाना हुए। बहुत खूबसूरत मकान बना हुआ था जहां वो अपने खानदान के साथ रहा करते थे। बेटों की बीवियां, पोते पोतियां, उनका कमरा अलग थलग था जहां उनकी सारी कुल कायनात सजी हुई थी। वालिद साहिब का नाम सुनकर वो खुद ही बाहर निकल आए। बड़े लोग आए हैं भाई, महफूज अहमद बड़े बेमुरवत इंसान हो, बाखुदा कई दिन से बड़े याद आ रहे थे। मैंने नई मुल्ला से कहा था कि किसी वक्त खबर ले तुम्हारी, कहाँ गायब हो। आओ आओ अंदर आओ, उन्होंने कहा और वापसी के लिए मुड़ गए, मगर वो आगे बढ़कर रुके। चौंक कर बारी बारी हम तीनों की शक्लें देखते रहे, फिर बोले, कोई है तुम्हारे साथ? जी नहीं। क्यों? वालिद साहिब ने पूछा। नहीं, वो किसी कदर उलझे हुए लहजे में बोले। आओ। फिर वो हमें अपने कमरे में ले गए। फरीद मियाँ, उन्होंने किसी को आवाज दी। 9 साल का एक बच्चा अंदरूनी दरवाजे से दाखिल हुआ। मियाँ बाहर देखना कोई आया है क्या? जी बेहतर नाना मियाँ, बच्चे ने जवाब दिया और बाहर निकल गया। कुछ देर के बाद उसने आकर बताया कि कोई नहीं। हकीम साहिब ने गर्दन झटक कर कहा, ठीक है जाओ और चाय के लिए कह दो। बच्चे के जाने के बाद वो मुस्कुराकर बोले, ये पुरअसरार आमद बाप बेटे और साले की खाली अस इल्लत नहीं हो सकती, कोई काम है मुझसे। जी सादुल्ला साहिब। मियाँ बेतरक बताओ क्या बात है? बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं हम लोग सादुल्ला साहिब, अल्लाह रहम करे। क्या बात है? वालिद साहिब ने पूरी तफसील से सब कुछ बता दिया। सादुल्ला साहिब पूरी तवज्जो से सब कुछ सुन रहे थे। आखिर तक तमाम तफसील जानने के बाद वालिद साहिब ने कहा, इनकी वालदा कह रही है कि अगर घर छोड़ दिया जाए, अगर मैं घर किराए पर। सादुल्ला ने होंठों पर उंगली रखकर उन्हें खामोश किया। वो कुछ पढ़ रहे थे, फिर उन्होंने चारों तरफ फूंके मारी और फिर ठंडी सांस लेकर बोले, नहीं मियाँ, ये बेकार बात है। उठो साहिबजादे, इधर आओ। मैं खामोशी के साथ उनके पास पहुंच गया। उन्होंने मेरे दोनों हाथ पकड़कर हथेलियों की तरफ से सीधे किए और फिर उन्हें नाक के करीब करके सूंघने लगे। उसके बाद उन्होंने नाक से खोड़कर झटके से मेरे हाथ पीछे हटाए और बोले, जाओ बैठो। अब मैं खामोशी से अपनी जगह पे जा बैठा। हकीम साहिब ने यही अमल मामू रियाज और वालिद साहिब के साथ दोहराया। उस वक्त उन्होंने किसी नागवारी का मुजाहिरा नहीं किया। फिर वो बोले, नहीं मियाँ, घर वगैरह छोड़ने से कुछ ना होगा, अलबत्ता इन्हें छोड़ जाओ। आज रात ये हमारे मेहमान रहेंगे, सुबह को इन्हें ले जाना, कोई खर्च तो नहीं? नहीं हकीम साहिब, खर्च भला क्या होगा? वालिद साहिब ने कहा। उसी वक्त एक नौकर चाय लेकर आया। हकीम साहिब हंसकर बोले, चलो मियाँ खाओ पियो, फिर मुज़ाकरात हो जाएंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं।
اپنے گھر میں رہو آرام سے، گھر چھوڑ کر کہاں جاؤ گے؟ چائے کے بعد ماموں میاں اور والد صاحب اٹھ کھڑے ہوئے۔ حکیم صاحب نے انہیں وہیں سے خدا حافظ کیا اور پھر مجھ سے بولے، جوتے اتار کر آرام سے بیٹھ جاؤ مسعود میاں، رات کو بات کریں گے، کچھ پڑھو گے، ویسے تمہیں یہاں اپنے مطلب کی کوئی کتاب نہیں ملے گی، مجبوری ہے، آرام سے بیٹھو، کوئی تکلف مت کرو۔ جی ٹھیک ہے، میں نے آہستہ سے کہا۔ ایک خاص بات میں نے محسوس کی تھی، وہ یہ کہ حکیم صاحب اس کے بعد اس کمرے سے گئے نہیں تھے۔ ایک بار بچہ انہیں کسی کام سے بلانے آیا تو انہوں نے کہا، ہم آ نہیں سکتے، شکیل میاں 8:30 بجے 2 آدمیوں کا کھانا بھجوا دینا، اس سے پہلے مت آنا۔ پھر وہ جائے نماز پر جا بیٹھے۔ وقت مشکل سے گزر رہا تھا، ہم نے ساتھ کھانا کھایا، پھر میں حکیم صاحب کی ہدایت پر وہیں ایک دیوان پر لیٹ گیا۔ 10:30 بجے حکیم صاحب اٹھے، انہوں نے پورے کمرے کے 3 چکر لگائے اور پھر مجھ سے بولے، اٹھو میاں بیٹھ جاؤ۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ حکیم صاحب مجھ سے کچھ فاصلے پر میری طرف پشت کر کے بیٹھ گئے، پھر انہوں نے کہا، جو کچھ کہو گے سچ کہو گے، وعدہ کرو۔ جی سچ کہوں گا۔ کہو وعدہ کرتا ہوں۔ وعدہ کرتا ہوں۔ کیا قصہ تھا؟ میں ریس کھیلتا ہوں، جوا کھیلتا ہوں، کوئی ایسا عمل کرنا چاہتا تھا جس سے مجھے کوئی پراسرار قوت حاصل ہو جائے، یہی میرا اندازہ تھا۔ خیر آگے کہو، انہوں نے کہا اور میری زبان چل پڑی۔ میں نے انہیں سادھو کے ملنے کا واقعہ، کھڈی کا حصول، اس کے بعد اس شیطان کا حکم، پیر بھاگن کے مزار کی سیڑھیاں وہاں سے گرنے کا واقعہ، اور پھر اس کے بعد کے سارے واقعات سنا ڈالے۔ میرا دل خوف سے کانپ رہا تھا۔ اس سے پہلے میں نے جب بھی یہ داستان دہرانے کی کوشش کی، میرے اعضاء نے میرا ساتھ نہ دیا اور میری بری حالت ہو گئی تھی، لیکن اس وقت میری زبان نے میرا ساتھ دیا، میرے اندر خوشی کی لہر بیدار ہو رہی تھی۔ اس کا خلیہ تو بتاؤ ذرا، حکیم صاحب بولے۔ قد بہت چھوٹا تھا، سر گنجا تھا، اوپری بدن ننگا اور گلے میں جھنیوں۔ دفتن میری زبان رکی۔ کمرے کا منظر بے حد پر اسرار تھا۔ سامنے کی دیوار پر میرا اور حکیم صاحب کا سایہ پڑ رہا تھا اور میری نگاہ کئی بار ان سایوں پر پڑ چکی تھی، لیکن اچانک ہی مجھے ایک تیسرا سایہ نظر آیا۔ یہ ایک پتلی سی رسی کا سایہ تھا جو ہل رہی تھی اور اس کے سرے سے کوئی پھیلی پھیلی چیز بندھی ہوئی تھی۔ رسی تیزی سے لمبی ہوتی جا رہی تھی۔ لٹکی ہوئی شے میرے چہرے کے عین سامنے پہنچ گئی۔ وہ ایک بہت بڑی مکڑی تھی۔ اس کی آنکھیں مٹر کے دانوں کے برابر اور گہری سرخ تھی۔ وہ میرے چہرے کے عین سامنے جھول رہی تھی۔ دہشت سے میرا الو، میرا لہو میری رگوں میں منجمد ہو گیا۔ میں نے چیخنے کی کوشش کی تو میرا گلا بھیج گیا۔ زبان استحا کر گئی کہ میں اسے جنبش نہ دے پایا۔ حکیم سعداللہ میری اس کیفیت سے بے نیاز میری طرف پش کیے شاید میرے آگے بولنے کا انتظار کر رہے تھے۔ اپنے بدن کے لیسدار مادے سے بنے ہوئے تار میں جھومتی ہوئی مکڑی میرے چہرے کے سامنے آ کر رکی اور میں اس کا ننھا سا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ وہی منحوس سادھو تھا اور اسے دور سے دیکھتا تو وہ مکڑی کے سوا کچھ نظر نہ آتا، لیکن میں اس کے چہرے کو پہچانتا تھا۔ وہ شیطانی انداز میں مسکرا رہا تھا۔ میرے کانوں میں حکیم سعداللہ کی آواز ابھری، بولتے رہو میاں، ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ میں نے ایک بار پھر پوری قوت صرف کر کے بولنا چاہا، لیکن میری آواز نے میرا ساتھ نہ دیا۔ البتہ مکڑی نے اپنی آنکھوں سے مجھے اشارہ کیا تھا۔ پہلے تو میں کچھ سمجھ نہ پایا، لیکن دوسری بار مکڑی نے اپنی منحوس آنکھوں سے مجھے اشارہ کیا، تب میری نگاہ پیتل کے اس 2.5 فٹ لمبے گلدان پر پڑی جو مجھ سے 2 گز کے فاصلے پر رکھا ہوا تھا۔ اس میں صبح کے باسی پھول سجے ہوئے تھے۔ سعداللہ صاحب نے پھر کہا، مسعود میاں، مجھے اس کا پورا خلیہ بتاؤ، میں اس کا نقشہ بنا رہا ہوں، تمہاری طرف رخ نہیں کر سکتا۔ سادھو نے مجھے کڑی نظروں سے دیکھا۔ اس کی سرخ آنکھوں میں چمک بے پناہ ہو گئی تھی اور 2 سرخ لکیریں میری پیشانی کی کھڈی میں جیسے سوراخ کرنے لگی تھی۔ میں درد و کرب سے بے چین ہو گیا۔ اس وقت پیتل کا گردان اپنی جگہ سے بلند ہو کر فضا میں پرواز کرتا ہوا خود بخود مجھ تک آیا۔ میرے دونوں ہاتھوں نے اسے اپنی گرفت میں لیا اور جیسے کسی نے مجھے اٹھا کر کھڑا کر دیا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ چیخ کر سعداللہ صاحب کو اس خطرے سے آگاہ کروں جو انہیں پیش آنے والا تھا، مگر یہ کیا کرنا میرے بس میں نہیں تھا۔ میرے اعضاء اب میرے قبضے میں نہ تھے۔ میرا ذہن طلسمی روشنیوں میں جھگڑتا جا رہا تھا جو میرے دماغ میں داخل ہو چکی تھی۔ میرے قدم میرے نہ چاہنے کے باوجود سعداللہ صاحب کی طرف بڑھ رہے تھے۔ میرا رواں رواں فریاد کر رہا تھا، مگر میں بے بس تھا۔ میرے ہاتھ سر سے بلند ہو چکے تھے۔ سعداللہ صاحب میرے مسلسل خاموشی سے پریشان ہو گئے تھے۔ انہوں نے کسی قدر ناخوشگوار لہجے میں کہا، میاں منہ سے کچھ بولو، تم نے ہماری ساری محنت۔ یہ کہہ کر انہوں نے پہلو بدلا اور رخ تبدیل کر لیا، مگر میں ان کے بالکل نزدیک تھا۔
میرے ہاتھ بلند ہو کر جھک چکے تھے اور کوئی 3 کلو وزنی گلدان ان کے سر کا نشانہ لے چکا تھا۔ البتہ رخ اچانک تبدیل ہونے سے ان کا سر پہلی ضرب سے بچ گیا اور گلدان ان کے شانے پہ پڑا۔ حکیم صاحب کے منہ سے ایک دلخراش چیخ نکلی۔ میرا ہاتھ دوبارہ بلند ہوا۔ حکیم صاحب نے بے اختیار سر کا دفاع کرتے ہوئے کلائی سامنے کر دی اور گلدان کی ضرب سے ان کی کلائی چکنا چور ہو گئی۔ اس بار وہ پہلے سے بھی زیادہ زور سے چیخے تھے اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے دروازے کی طرف دوڑ لگائی، مگر میرے قدموں نے ایک لمبی زرکند بھری اور میں دوبارہ ان کے قریب پہنچ گیا۔ حکیم صاحب کافی زور سے دروازے سے ٹکرائے اور ایک زوردار دھماکہ ہوا ہوگا، مگر میں ہر احساس بے نیاز انہیں خلا کرنے کے در پہ تھا۔ حکیم صاحب نے دروازے کا سہارا لے کر اٹھنا چاہا، مگر اس بار گلدان ان کے سر پر پڑا تھا۔ ضعیف اور کمزور آدمی تھے۔ ہائے کی ایک مدھم سی آواز ان کے ہونٹوں سے خارج ہوئی اور اس کے بعد وہ بے سدھ ہو گئے۔ لیکن میرے ہاتھ رکے نہیں۔ گلدان کی مسلسل ضربیں ان کے جسم کے مختلف حصوں پر لگا رہا تھا اور ان کے اہلی خاندان نے ان کی چیخیں اور اندر ہونے والی دھما چوکری سن لی تھی۔ چنانچہ سب دروازے پر آئے اور باہر سے دروازہ پیٹا جا رہا تھا۔ پھر اس پر زوردار ضربیں پڑنے لگی اور اچانک مجھے ہوش آیا۔ میں نے اس منحوس مکڑی کو دیکھا، مگر اب اس کا نام و نشان نہ تھا۔ باہر سے لگنے والی ضربوں سے دروازے کی چٹہنی کے اسکرو اکھڑ گئے اور بہت سے لوگ بھرا مار کر اندر داخل ہو گئے۔ ان میں عورتیں، بچے اور 2 جوان آدمی بھی تھے جو شاید حکیم صاحب کے بیٹے تھے۔ پھر سب بھیانک آوازوں میں چیخنے لگے۔ انہوں نے حکیم صاحب کا کچلا ہوا جسم دیکھ لیا تھا۔ نہ جانے کیا کیا آوازیں سنائی دے رہی تھی، کون کیا کہہ رہا تھا، میرے ہاتھ قابو میں ہی نہ تھے۔ دماغ سائنسی کر رہا تھا، شاید مجھے مارا بھی جا رہا تھا، مگر بدن کو چوٹ لگنے کا احساس بھی نہیں تھا۔ پھر میرے چاروں طرف تاریکی چھا گئی۔ مجھے ہوش آیا تو ہاسپٹل کے ایک بستر پر تھا۔ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس کے دروازے اور کھڑکیاں بند تھے۔ دیر تک سمجھ میں نہیں آیا۔ ہوش و خاص جاگے تو جسم کے مختلف حصوں میں درد ہونے لگا۔ آہستہ آہستہ گزرا ہوا وقت یاد آیا اور ایک ایک چیز یاد آ گئی۔ میں وحشت زدہ انداز میں اٹھ کر بیٹھا۔ اس منحوس غلیظ جانور نے میرے خاتو حکیم سعداللہ جیسے انسان کو قتل کروا دیا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا تھا وہ صحیح طور پر اب بھی یاد نہیں آ رہا تھا۔ بستر پر پاؤں لٹکا کر بیٹھ گیا۔ پھر دروازہ تھوڑا سا کھلا، کسی نے جھانک کر اندر دیکھا اور فوراً ہی دروازہ بند ہو گیا۔ لیکن چند لمحات کے بعد پھر کھلا اور ایک زبردست جسامت کا پولیس آفیسر کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے پیچھے چند کانسٹیبل تھے۔ اس کے بعد ایک ڈاکٹر ایک نرس کے ساتھ۔ پولیس آفیسر نے پرروب لہجے میں کہا، دیکھیے ڈاکٹر صاحب، معائنہ کیجیے اس کا، ہم اسے لے جانا چاہتے ہیں۔ ڈاکٹر نے آگے بڑھتے ہوئے کہا، بس ہوش میں آ جانے کا انتظار تھا، جسم پر کوئی ایسی چوٹ نہیں جس کا باقاعدہ علاج کیا جائے، پھر بھی میں دیکھ لیتا ہوں۔ اس نے آلہ لگا کر میرے دل کی دھڑکنوں کا معائنہ کیا، جسم کے مختلف حصوں کو ٹٹولا اور میرا شانہ تھپتھپاتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے انچارج صاحب، بالکل ٹھیک ہے، تندرست آدمی ہے، کوئی بات نہیں، اسے آپ لے جا سکتے ہیں۔ انسپیکٹر نے اپنے ساتھی کانسٹیبلوں کو اشارہ کیا۔ انہوں نے میرے ہاتھوں میں ہتکڑیاں ڈال دی۔ میں پریشان تھا، خوف سے میرا دل بند ہوا جا رہا تھا، ہونٹ خشک ہو رہے تھے۔ ہوش و حواس اس وقت بالکل بحال تھے، سوائے جسم کے کچھ حصوں کے درد کے اور کوئی کمی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ انسپیکٹر نے مجھے گردن سے پکڑ کر اٹھاتے ہوئے کہا، چلو آگے بڑھ۔ خاموشی کے سوا کوئی چارہ کار نہ تھا، کسی سے کچھ کہنے کے الفاظ بھی نہ تھے۔ بیچارگی کے انداز میں کمرے کے دروازے سے باہر نکلا تو یہ دیکھ کر دل حلق میں آیا کہ باہر سبھی موجود تھے۔ ماموں ریاض، والد صاحب، والدہ، چھوٹی بہن اور بھائی، سب کے چہرے اس طرح مرجھائے ہوئے تھے جیسے ان پر ہزا آ گئی ہو۔ والد صاحب مجھے دیکھ کر پچھارے کھانے لگے۔ والد صاحب نے دونوں ہاتھوں سے منہ چھپایا۔ چھوٹی بہن دونوں ہاتھ پھیلا کر آگے بڑھی اور بولی، بھائی جان، لیکن انسپیکٹر نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ڈنڈا سامنے کرتے ہوئے کہا، نہیں بی بی، خود کو سنبھالو، قریب آنے کی اجازت نہیں، یہ مجرم ہے، یہ قاتل ہے، اس سے دور ہو۔ بہن نہ جانے کیا کہنے لگی، میرے کان ایک بار پھر سنسنانے لگے۔ والد صاحب بیچارے چہرے سے ہاتھ ہی نہ ہٹا پا رہے تھے۔ ماموں ریاض نے البتہ ہمت کر کے میرے قریب پہنچتے ہوئے کہا، فکر نہ کرنا مسعود میاں، ہم تمہاری ضمانت کرانے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں، بالکل فکر مت کرنا، ہم زندہ ہیں، جو کچھ بھی بن پڑے گا ہم سے، ہم تمہارے لیے ضرور کریں گے۔ ماموں کہتے جا رہے تھے لیکن میں نے ان کی کسی بات کا جواب نہ دیا۔ ماں اور بہن کی کیفیت دیکھ کر دل پھٹا جا رہا تھا، جی چاہ رہا تھا کہ دوڑ کر ماں سے لپٹ جاؤں۔ ان کی آوازیں کانوں میں گرم سیسے کی طرح اتر رہی تھی۔
چھوٹا بھائی آنکھیں پھاڑے مجھے دیکھ رہا تھا۔ ہر شخص کی ایسی کیفیت تھی کہ تصور کرتا تو سینہ پھٹ جاتا۔ پھر وہ سب پیچھے رہ گئے۔ ماں کی آوازیں اب بھی میرے کانوں میں آ رہی تھی، بچا لو میرے بچے کو، بچا لو، وہ بے قصور ہے، بے گناہ ہے۔ مجھے ایک گاڑی میں بٹھا دیا گیا اور باقی سب لوگ پیچھے رہ گئے۔ اب میں انسپیکٹر کے رحم و کرم پر تھا۔ کچھ دیر کے بعد ہم تھانے پہنچے اور مجھے لاک اپ میں بند کر دیا گیا۔ کسی نے مجھ سے کچھ نہیں کہا تھا۔ انسپیکٹر چلا گیا اور میں لاک اپ میں زمین پر بیٹھ کر دیوار سے ٹیک لگائے گزرے ہوئے واقعات پر غور کرنے لگا۔ اب اتنا بھی احمق نہیں تھا کہ اس بھیانک صورتحال کو سمجھ نہ پاتا۔ میں نے قتل کیا تھا اور بڑی وحشت اور درندگی کے عالم میں کیا تھا۔ حکیم سعداللہ میرے ہاتھوں مارے گئے تھے۔ اگر میں کسی سے کہتا کہ انہیں قتل کرنے والا میں نہیں تھا تو لوگ ہنسنے کے علاوہ کچھ نہ کرتے۔ چنانچہ ایسی باتیں کرنا ہی حماقت تھی۔ دروازے کے سامنے موجود پہرا دینے والا سنتری مجھے عجیب سی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے گردن جھکائی اور آنکھیں بند کر لی۔ دن گزر گیا۔ غالباً میں پچھلی ساری رات بے ہوش رہا تھا اور اس وقت دن کے تقریباً 11 بج رہے تھے۔ بہرحال شام ہو گئی۔ رات کو مجھے سلاخوں کے پیچھے سے روٹی اور سالن دیا گیا اور پانی کا ایک گلاس دیا گیا۔ ایک کانسٹیبل نے ہی یہ چیزیں رکھی اور خاموشی سے واپس مڑ گیا۔ میں دن بھر کا بھوکا پیاسا تھا، لیکن ان چیزوں کی طرف رخ کرنے کو بھی جی نہیں چاہ رہا تھا۔ بس طرح طرح کے خیالات دل میں آ رہے تھے۔ اب کیا ہوگا؟ خاص طور سے ماں کی حالت سے میں بہت دل گرفتہ تھا۔ میری ماں میرے غم میں مر جائے گی۔ کیا یہ سب میرا ہی قصور ہے؟ کیا میں ایک ناگہانی مصیبت میں نہیں پھنس گیا ہوں؟ لیکن اگر پس منظر پر نگاہ دوڑاتا تو سچ مچ سارا قصور اپنا ہی نظر آتا۔ وہی ساری چیزیں ذہن میں آتی۔ کائنات میں بسنے والے محنت مزدوری کر کے اپنا پیٹ پالتے تھے۔ اگر میری طرح سے ہر شخص ان آسان راستوں کو تلاش کرنے کی کوشش کرے تو کاروبار حیات معطل ہو جائے۔ یہ سب غیر فطری تھا، ناجائز تھا، اللہ کے بنائے ہوئے اصولوں سے انحراف تھا اور اسی انحراف کی مجھے سزا ملی تھی۔ تھا تو میں اسی سزا کا مستحق اور اب بعد میں پچھتانے سے کچھ نہیں مل سکتا تھا۔ ٹھنڈی سانس لے کر خاموش ہو گیا۔ پہرا دینے والے سنتری نے جب کافی دیر کے بعد کھانا اسی طرح رکھے ہوئے دیکھا تو چہرے پر ہمدردی سجائے میرے پاس پہنچا۔ کھا لے بابو کھا لے، برا کام کرتے ہوئے کچھ نہیں سوچتے تم لوگ، جنون میں اتنے آگے بڑھ جاتے ہو کہ اللہ کی بنائی ہوئی زندگی کو ختم کر دیتے ہو اور بعد میں پچھتاتے ہو۔ کھانا تو تجھے کھانا ہی پڑے گا، آج نہ صحیح کل کھائے گا، یہ پیٹ کا پیچھا چھوڑتا ہے۔ میں نے اداس آنکھوں سے سنتری کو دیکھا، حالات سے بے خبر انسان اس سے زیادہ اور کیا کہہ سکتا تھا۔ پھر میں نے عائشہ سے کہا، بھائی اس وقت بھوک نہیں، بعد میں کھا لوں گا۔ تیری مرضی ہے، مگر تو نے ایسا کیوں کیا؟ اللہ بہتر جانتا ہے، گناہوں کی سزا ہے۔ ہاں، اللہ سے توبہ ہمیشہ کرنی چاہیے۔ سنتری نے کہا۔ کھانا اسی طرح رکھا رہا۔ رات ہو گئی اور میں زمین پر کمبل بچھا کر لیٹ گیا۔ آنکھیں بند کر کے گھٹوں میں سر دے کر خیالات کی دنیا میں کھویا۔ کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ظاہر ہے جو کچھ ہوا تھا اس میں میرا عمل بھی برابر شامل تھا۔ اگر سوچ کا اندازہ یہ نہ ہوتا تو شاید یہ سب کچھ بھی نہ ہوتا۔ نیند البتہ فراخ دل ہے، اس نے اپنی آغوش مجھ سے نہیں چھینی تھی اور رات کے کسی حصے میں میری آنکھوں میں آ بسی تھی، اور اس کی مہربانی نے سوچوں کے دکھ سے نکال دیا اور روشن دن بڑا تکلیف دہ محسوس ہوا۔ کاش اتنی طویل نیند آئے کہ سوچنے کا موقع ہی نہ مل سکے۔ دن کے 12:30 بجے ہوں گے جب میں نے ماموں ریاض کو دیکھا۔ کالے کوٹ میں ملبوس ایک صاحب کے ساتھ لاک اپ کے دروازے کی طرف آ رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر میں کھڑا ہوا۔ ماموں ریاض بہت خوش مزاج انسان تھے، ہر وقت ہنسنے ہنسانے کے عادی۔ کبھی ان کے چہرے پر سنجیدگی دیکھی ہی نہ تھی، سوائے ان پچھلے چند دنوں کے جب سے میں اس عذاب کا شکار ہوا تھا۔ لیکن اس وقت تو ان کی صورت دیکھی نہ جا رہی تھی، جیسے اچانک بوڑھے ہو گئے ہوں۔ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ میرے قریب آئے۔ کالے کوٹ والے صاحب نے کہا، کہو میاں، کوئی تکلیف تو نہیں؟ مارا پیٹا تو نہیں کسی نے تمہیں؟ نہیں، میں نے عائشہ سے جواب دیا۔ میرا نام ضمیر الدین ہے اور میں تمہارا وکیل ہوں۔ دیکھو میاں، مجھ سے کچھ چھپانے کی ضرورت نہیں، وکیل نے کہا۔ مسعود میاں، ہم تمہاری ضمانت کی کوشش کر رہے ہیں۔ وکیل صاحب کو سب کچھ سچ سچ بتاؤ۔ میں نے عجیب سی نگاہوں سے ماموں کو دیکھا اور اپنے ذہن کو ٹٹولا۔ زبان پر کوئی بوجھ نہیں تھا، دماغ آزاد تھا، یعنی جو چاہوں کہہ سکتا ہوں۔ لیکن اب اس کیفیت سے کوئی خوشی نہ ہوئی تھی، کیونکہ جو کچھ ہو چکا تھا وہی اتنا تھا کہ کسی خوشی کا کوئی امکان باقی نہ رہا تھا۔ میں نے بمشکل تمام کہا، میرا کچھ کہنا بے معنی ہے ماموں صاحب، میں نے عالم ہوش میں یہ سب کچھ نہیں کیا۔ تمہاری کیفیت کیا تھی؟ ماموں ریاض نے پوچھا۔
بس ہوش و خاص میں نہیں تھے، آپ کو اس کا اندازہ ہے، میں نے مختصر کہا۔ یہ دورے تم پر کب سے پڑ رہے ہیں؟ وکیل صاحب نے کہا۔ یہ دورے نہیں ہوتے، تمہیں یہ دورے پڑتے ہیں، تمہیں اپنا ذہن تاریک لگتا ہے، ہاتھ پاؤں بے قابو ہو جاتے ہیں، پھر تمہیں کچھ یاد نہیں رہتا اور یہ بھی پتا نہیں ہوتا کہ تم کیا کر رہے ہو، سمجھ رہے ہو نا میری بات؟ وکیل صاحب بولے اور میں نہ سمجھنے والے انداز میں وکیل صاحب کو دیکھنے لگا۔ پھر وہ بولے، یہاں کسی نے تمہارا بیان لیا ہے؟ نہیں۔ گڈ، یہ تو بڑا اچھا ہوا۔ تمہیں بیان میں یہی کچھ کہنا ہے جو میں تمہیں بتا رہا ہوں؟ جی ٹھیک ہے، میں نے کہا، اور وکیل صاحب مجھے بتانے لگے کہ مجھے کیا بیان دینا ہے۔ میں خاموشی سے گردن ہلاتا گیا۔ پھر یہ دونوں چلے گئے۔ چلتے ہوئے مامور ریاض سے مجھے پرسکون رہنے کی تلقین کی۔ میں ان کی کیفیت سمجھ رہا تھا، وہ میرے سامنے خود کو سنبھال رہے تھے، لیکن گھر میں کیا کوہرام مچا ہوگا میں جانتا تھا۔ 2:30 بجے کے قریب مجھے لاک اپ سے نکالا گیا اور انچارج صاحب کے سامنے پیش کیا گیا۔ یہاں میں نے حکیم سعداللہ کے بڑے بیٹے کو بھی دیکھا جو خود گورنمنٹ آفیسر تھے۔ میں نے انہیں سلام کیا تو انہوں نے منہ پھیر لیا۔ پولیس انسپکٹر نے کڑک کر کہا، سیدھا کھڑا ہو یا لگواؤں 4 ڈنڈے۔ میں سیدھا کھڑا ہو گیا۔ انسپکٹر نے مجھے چند گالیاں سنا کر اپنے نیک کام کا آغاز کیا، پھر بولا، اوئے کیا موت پڑی تھی تجھ پر؟ کیا دشمنی تھی سعداللہ جیسے اللہ والے سے تجھے؟ مجھے ان سے کوئی دشمنی نہ تھی۔ پھر تو جنگلی کیوں بن گیا؟ میں نہیں جانتا صاحب، کچھ دن سے میں بیمار ہوں، اچانک میرا دماغ بھاری ہوتا ہے، پھر مجھے ہوش نہیں رہتا۔ ایسی کیفیت کئی بار ہوئی۔ میرے والد صاحب کے حکیم صاحب سے بہت اچھے تعلقات تھے، وہ مجھے ان کے پاس علاج کے لیے لے گئے۔ حکیم صاحب نے مجھے دیکھا اور میرے والد صاحب سے کہا کہ وہ مجھے ان کے پاس چھوڑ جائے۔ حکیم صاحب کے گھر سے معلوم کیا جا سکتا ہے انہوں نے ہمارے لیے چائے منگوائی تھی، پھر رات کا کھانا انہوں نے مجھے اپنے ساتھ کھلایا اور تھوڑے تھوڑے وقفے سے میری نبض دیکھتے رہے۔ دوبارہ انہوں نے مجھے دواؤں کی پڑیاں بھی کھلائی۔ پھر رات کو میری وہی کیفیت ہوئی۔ اس کے بعد ہاسپٹل میں ہوش آیا۔ پولیس انسپکٹر نے مجھے خیرت سے دیکھا اور پھر سعداللہ کے بیٹے نعیم اللہ کو، پھر وہ بڑھائی ہوئی آواز میں بولا، یہ تو کیس ہی بدل گیا نعیم اللہ صاحب، جھوٹ بکتا ہے یہ بدماش، اس نے میرے ابا کو دیوانوں کی طرح مارا، سارے بدن کی ہڈیاں توڑ دی تھی بدبخت نے، میں اسے نہیں چھوڑوں گا، میرا نام بھی نعیم اللہ ہے، اسے پھانسی نہ دلوائی تو نام نہیں۔ نعیم اللہ نے غیظ کے عالم میں کہا، آپ فکر نہ کریں، ہم اس سے اصل بات پوچھ ہی لیں گے۔ انسپکٹر نے محرر سے بیان لکھنے کو منع کیا اور ایک کانسٹیبل سے کہا، مخدوم خان اسے بند کر دو، رات کو 9 بجے ڈرائنگ روم میں لے آنا۔ مجھے دوبارہ لاک اپ میں بند کر دیا گیا۔ شام کو 5 بجے مامور ریاض پھر آئے اور میرے پاس پہنچ گئے۔ انہوں نے مجھ سے صورتحال پوچھی تو میں نے انہیں سب کچھ بتایا۔ ان کا چہرہ خلدی کی طرح زرد ہو گیا۔ میں تو ڈرائنگ روم کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا، لیکن وہ سمجھ گئے تھے، چنانچہ فوراً ہی گئے۔ وہ دوبارہ نہیں آئے، البتہ رات کو 9 بجے ایک اور کمرے میں لایا گیا۔ انسپکٹر صاحب کا موڈ بہت خوشگوار تھا، ہنستے ہوئے بولے، اوئے اصل بات اگل دے شہزادے، ورنہ یہ ڈرائنگ روم دیکھا ہے نا، بڑے بڑوں کی زبان کھل جاتی ہے یہاں۔ او یار شبیر، 2-4 نشان بنا دے اس کے منہ پر، وہ نعیم اللہ بھی سرکاری افسر ہے۔ اصل بات کیا تھی شہزادے؟ میں نے آپ سے ایک لفظ جھوٹ نہیں کہا جناب، عدالت میں بھی یہی بیان دے گا، جو سچ ہے ہر جگہ بتاؤں گا۔ او جتا رہ شہر، مگر سن، کل جب نعیم اللہ آئے یا اس کے گھر کا کوئی بندہ آئے تو یہی ظاہر کرنا جیسے تیری ٹھیک ٹھاک پھینٹی لگی ہے، اٹھتے بیٹھتے 2-4 آوازیں بھی نکال لینا۔ چلو بھائی اس کا بیان لکھواؤ۔ محرر نے میرا بیان لکھا، مگر انسپکٹر صاحب کی یہ مہربانی میری سمجھ میں نہ آئی۔ البتہ دوسرے دن حقیقت واضح ہو گئی۔ ڈرائنگ روم کا عذاب روکنے کے لیے ماموں صاحب نے 10,000 حج کیے تھے۔ اس دن سعداللہ کے دوسرے صاحبزادے فہیم اللہ صاحب آئے اور مجھے ان کے سامنے بلایا گیا۔ انسپکٹر صاحب نے کہا، جوڑ جوڑ توڑ دیا ہم نے اس کا، مگر اس کا کہنا ہے کہ اس نے ہوش کے عالم میں یہ سب نہیں کیا۔ مار پیٹ سے کوئی فائدہ نہیں انسپکٹر صاحب، قانون اسے بھرپور سزا دے گا۔ آپ اسے آئندہ نہ ضمانت کا سوال، اب اسے آئندہ نہ مارے۔ پھر عدالت سے میرا مزید چند روز کا ریمانڈ لیا گیا۔ قتل، اور وہ بھی ایسے وحشیانہ قتل کے ملزم کی ضمانت کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا۔ البتہ تھانے کے چند دن قیام میں انسپکٹر صاحب نے ماموں کی خوب کھال اتاری۔ اس کے بعد مجھے جیل بھیج دیا گیا۔ اس دوران میری ذہنی کیفیت نارمل تھی۔ میں نے اپنے حال اور مستقبل کے بارے میں بھی سوچا تھا۔ یہ اچھی طرح جانتا تھا کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنا گھر برباد کیا۔ میرا گناہ مستحق ہی رہتا تو میں خوشی سے سب کچھ برداشت کر لیتا، مگر سب لپیٹ میں آ گئے تھے۔ اب وہ لوگ مجھے بچانے کی کوشش میں روپیہ پانی کی طرح بہائیں گے اور نتیجہ جو ہوگا وہ سامنے تھا۔ دل خون کے آنسو روتا تھا، لیکن اس سادھو کے بارے میں نے زبان بند رکھی۔
مجھے خوف تھا کہ اگر میں نے کسی کو اس بارے میں بتایا تو وہ بھی اس گندی روح کا شکار ہو جائے گا۔ میرا مستقبل کسی حد تک میرے سامنے آ چکا تھا، زندگی کا خاتمہ اس کے سوا کچھ بھی نہ تھا۔ جیل کی کوٹری کی پہلی رات بڑی اذیت ناک تھی۔ رات کے 9 بجے ایک اور قیدی کو اس کوٹری میں بھیج دیا گیا جہاں میں تھا۔ یہ ایک ادیر عمر آدمی تھا جو صورت سے ہی گنڈا نظر آتا تھا۔ اس نے بس ایک نگاہ مجھے دیکھا، پھر خاموشی سے اپنا کمبل لے کر ایک گوشے میں جا پڑا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد اس کے خراٹے ابھرنے لگے۔ وقت گزرتا گیا، لاک اپ میں بھی نیند آنے لگی تھی۔ پھر وہاں کے لوگوں کا رویہ بھی برا نہیں تھا، لیکن یہاں نیند اڑ گئی تھی۔ رات نہ جانے کتنی بیت گئی، چاروں طرف خاموشی اور سناٹا تھا۔ بس تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد پہرا دینے والے سنتریوں کے بھاری جوتوں کی آواز سنائی دے جاتی۔ ساتھی قیدی کے خراٹے دماغ کو مجروح کر رہے تھے۔ جب یہ خراٹے ناقابل برداشت ہوئے تو میں اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے پاس پہنچا۔ میں نے اس کے شانے کو ہلاتے ہوئے کہا، بھائی یہ خراٹے بند کرو، مجھے نیند نہیں آ رہی۔ خراٹے رک گئے۔ ساتھی قیدی نے چہرے سے کمبل ہٹایا۔ وہ اپنی چمکدار سرخ آنکھوں سے مجھے گور رہا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر مکروہ شیطانی مسکراہٹ تھی۔ میرا دل اچھل کر حلق میں آیا۔ یہ وہی ناپاک سادھو تھا، پہلے مدقوق بلب کی روشنی میں اس کا چہرہ صاف نظر آ رہا تھا۔ اس نے کمبل ہٹایا، اٹھ کر بیٹھ گیا۔ حالانکہ پہلے میں نے اس قیدی کو دیکھا، وہ یہ نہ تھا۔ میں گھبرا کر 2 قدم پیچھے ہٹا۔ وہ ہنسنے لگا، پھر اس کی خوفناک آواز ابھری، کہو میاں، دماغ ٹھکانے آیا یا نہیں؟ تم ذلیل کتے شیطان یہاں بھی آ مرے؟ میں نے اپنے خوف پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ وہ ہنستا رہا، بولا، ہم کہاں نہ ہے جا سکتے میاں جی، پر لگے ہیں، لیکن تمہاری دم ابھی تک ٹیری کم کی ٹیری ہے۔ تو نے آخر میری زندگی کیوں برباد کی؟ ذلیل سادھو، میں نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ ایک ذرا سا کام کہا تھا تم سے، ہمارا کام کر دو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اب بھی کچھ نہ بگڑا میاں جی، ہماری بات مان لو، ہمیں بھاگن دوار پہنچا دو، بھگوان کی سوگن سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تو غلیظ ناپاک کتے اس پاک مزار پر جا کر کیا کرے گا؟ یہ تمہاری سمجھ میں نہ آئے گا میاں جی، تم بس ہمارا کام کرو اور پھر مزے کرو، ایسے عیش کرو گے کہ جیون بھر دعائیں دو گے ہمیں۔ خدا کی قسم، اپنے ماں باپ کی قسم، مجھے کچھ بھی ہو جائے، میں تیرے ناپاک وجود کو اس پاک جگہ کبھی نہ پہنچاؤں گا، یہ میرا عہد ہے۔ تو پھر ہم بھی تمہیں بتا دیں میاں، ایسا حال کر دیں گے تمہارا کہ موت بھی تم سے گھبرائے گی، جو کہیں وہ کر کے دکھائیں گے۔ غلیظ ناپاک کتے، میں تجھے فنا کر دوں گا، میں تجھے زندہ نہ چھوڑوں گا۔ میں نے اچھل کر اس کی گردن پکڑی، اس کے منہ سے چیخیں نکلنے لگی۔ مجھ پر جنون سوار تھا، مجھے باہر سنتریوں کی چیخو پکار بھی سنائی نہ دی۔ وہ اندر گھسائے تھے، اسے میری گرفت سے چھڑانے کی کوشش کر رہے تھے، مگر اس میں ناکام تھے۔ پھر شاید میرے سر پر ضربے لگانے گئے اور اس کے بعد مجھے ہوش نہ رہا۔ نہ جانے کب ہوش آیا تھا، سر پھوڑا بنا ہوا تھا، آنکھوں کے سامنے بار بار تاریکی چھاتی تھی، بری طرح چکر آ رہے تھے۔ جب خاص کچھ قابو میں آئے تو محسوس کیا کہ کسی بستر پر ہوں اور پیروں میں فولادی بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں۔ گزرے لمحات یاد آنے لگے، سب کچھ یاد آیا۔ نہ جانے اس کے بعد کیا ہوا، بعد میں تمام صورتحال علم میں آئی اور اسے معلوم کر کے کیا بتاؤں کہ اندرونی کیفیت کیا تھی۔ وہ قیدی میرے ہاتھوں ہلاک ہو گیا تھا جس کا مقدمہ زیر سماعت تھا۔ مجھ پر ایک اور قتل کا مقدمہ قائم ہو گیا۔ جیل کے حکام سخت پریشانی میں گرفتار ہو گئے اور بڑی لے دے ہو رہی تھی۔ سنتری نے میرے سر پر زوردار ضربے لگا کر قیدی کو مجھ سے چھڑایا، مگر اس وقت تک اس کا دم نکل چکا تھا۔ میرا سر بری طرح پھٹا ہوا تھا اور جیل کے ہاسپٹل میں میرا علاج ہو رہا تھا۔ ہر آنکھ میں میرے لیے نفرت تھی۔ کئی دن تک جیل اور پولیس کے حکام میں گھرا رہا۔ ڈاکٹر تک مجھے نفرت کی نگاہ سے دیکھتے، کسی کے دل میں میرے لیے ہمدردی نہ تھی۔ پھر میرا بیان لیا گیا۔ ایک پولیس آفیسر نے پوچھا، غلام خان کو تم کب سے جانتے تھے؟ کون غلام خان؟ جسے تم نے قتل کیا؟ میں کسی غلام خان کو نہیں جانتا۔ پھر تم نے اسے قتل کیوں کیا؟ میں نہیں جانتا۔ اس سے پہلے کتنے قتل کیے؟ بیکار باتوں کا میرے پاس کوئی جواب نہیں۔ میں نے جلائے ہوئے لہجے میں کہا، سر کی دکھ ناقابل برداشت تھی اور پھر یہاں موجود تمام لوگوں کے ناخوشگوار رویے نے بے حد دل بدل دیا تھا۔ ایک نظر بھی ایسی نہ تھی جس میں میرے لیے ہمدردی کے آثار ہوتے۔ اس کیفیت نے جو بیزاری دل و دماغ پر طاری کر رکھی تھی، اس کے تحت اس کے علاوہ اور کیا جوابات دے سکتا تھا؟ پولیس افسر نے گرائے ہوئے لہجے میں کہا، ہوش و خاص تو اس طرح درست ہوں گے تمہارے کہ مرنے کے بعد بھی یاد رکھو گے۔ تم نے 2 قتل کیے، 2 بے گناہوں کو قتل کیا تم نے، تمہارا انجام اچھا نہ ہوگا۔ میں نے تلخ نگاہوں سے پولیس آفیسر کو دیکھا اور کہا،
میرا جو انجام خور خواہ ہے پولیس آفیسر، وہ شاید بہت اچھا ہے۔ تم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ تمہارے ساتھ کیا ہوگا، اس نے کہا اور میں مسکرا کر خاموش ہو گیا۔ پولیس آفیسر مجھ سے طرح طرح کے سوالات پوچھتا رہا، میں نے اسے الٹے سیدھے جوابات دیے۔ وہ دانت پیستا رہا، اس کے بعد اٹھ کر چلا گیا۔ مہر پور ہسپتال میں تقریباً 1 ہفتے رہنا پڑا۔ بیڑی اور ہتکڑیوں نے الگ ناک میں دم کر دیا تھا۔ پولیس کے جوان ہر وقت میرے کمرے کے سامنے رہا کرتے، ڈاکٹر بھی آتا تو پولیس کی نگرانی میں۔ مجھے خطرناک اور جنونی قاتل قرار دیا گیا۔ کوئی میرا درد نہیں جانتا تھا، کوئی میرے دل کی پکار نہیں سن سکتا تھا۔ میرا دل چیخ چیخ کر کہتا کہ میں ایسا نہیں، یہ سب کچھ جو ہوا ہے اس میں میرا قصور نہیں، لیکن اب تو جان بوجھ کر بھی کسی کو کچھ بتانے کو جی نہیں چاہتا تھا۔ بس عجیب سی کیفیت تھی۔